3 बाब और उसकी 3री 4थी और 5वीं आयत लिखे हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सब कहें आमीन। खुदा का जो आज का कलाम जो पढ़ा गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए, ये इस बात का जैसे कि आपने किसी भी मुल्क में जाना हो, किसी भी दूसरी जगह आपने मुंतकिल होना हो, आपने जाना हो जहां पर आपकी रसाई नहीं होती। जैसा कि आपने अगर अमेरिका जाना है, दुबई जाना है तो आपको वीज़ा लगवाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? वीज़ा लगवाना पड़ता है, तब आप जा सकते हैं। ऐसे ही आसमान की बादशाही में जाने के लिए यीशु मसीह ने इस पर मोहर कर दी है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता, और जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये जरा थोड़ी सी राज की बात है कि आप नए सिरे से पैदा होकर सिर्फ पानी में एक डुबकी लगाकर आप कैसे आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। ये भेद है। आपको ये मकाशिफा उसी वक्त मिलता है जब खुदा का रूह आपके जहन को खोलता है और आप पर कलाम के मकाशिफात को खोलता है, तभी आप इनको समझ सकते हैं। बात यह है कि पानी का जो बपतिस्मा है ये कलाम हमें सिखाता है। अगर आप रोमियो 6 बाब और उसकी 3री आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। अब कलाम हमें यह सिखाता है कि जब हम बैप्टाइज होते हैं तो हम यीशु मसीह में शामिल होते हैं। हम किस में शामिल होते हैं? यीशु मसीह में शामिल होते हैं। अब जब हम और यीशु एक हो जाएंगे, हम मसीह में शामिल हो जाएंगे, तो कलाम ये सिखाता है कि जैसे मसीह सलीब के ऊपर मरा, दफन हुआ, जिंदा हुआ, जिंदा होने के बाद 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को और लोगों को नजर आया। उसके बाद वो आसमान पर बदन समेत, उस जलाली बदन समेत उठाया गया और वो उस बदन समेत बाप के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। तो आप जब मसीह में शामिल होते हैं, जैसे कि पौलुस रसूल ये कहता है गलतियों 3 बाब की 20वीं आयत में कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। वो क्यों इस बात का दावा करता है कि मसीह मुझ में जिंदा है? क्योंकि वो कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। मसलूब होने का मतलब यह है कि अपनी तमाम ख्वाहिशों को, रगबतों को, गुनाहों को छोड़ना, उनका इकरार करना और इस बात को मानना कि हाँ मैं गलत था। अब मैं पानी का बपतिस्मा, यूहन्ना पानी का बपतिस्मा जो देता था, कलाम में लिखा वो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बपतिस्मा देता था कि जो लोग अपने गुनाहों का इकरार करते थे कि हाँ मैं पूरी तरह खुदावंद में नहीं था, आज मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। और पानी में नीचे जाने का जो मकसद है वो आपकी पुरानी ज़िंदगी दफन हो जाती है। जैसे कुलसियों 2 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि इसी तरह हम बपतिस्मा में क्या हुए? दफन हुए। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो आप
آپ کی پرانی انسانیت، پرانی زندگی، گناہ والی زندگی وہیں پانی کے نیچے رہ جاتی ہے، اور جب آپ پانی سے باہر آتے ہیں تو آپ نئے سرے سے خدا سے پیدا ہوتے ہیں اور مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو مسیح میں شامل ہو جاتا ہے، کلام میں لکھا ہے، آپ غلطیوں 5 باب کی 24ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں، کس کے ہیں؟ جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے خواہشوں رغبتوں سمیت جسم کو صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ آپ جب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں چوری کرتا تھا، یہ غلط ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا، آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں میں نسوار رکھتا تھا، اب میں نہیں رکھوں گا، میں بجائے چرچ کے کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، بجائے خدا کے ٹائم دینے کو میں نے یاروں دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے کو زیادہ ترجیح دی، یہ غلط ہے، میں اب چرچ جاؤں گا، میں چرچ جانے کے بجائے بھی سنڈے والے دن میں اپنی جا کے دکان کھولتا ہوں، یہ غلط ہے، میں آج سے نہیں کھولوں گا۔ یہ تمام وہ کام جو آپ کو مسیح کے پاس آنے سے اور مسیح کو آپ کے اندر آنے سے روکتے ہیں، وہ ان کو ترک کرنا ہی اپنے آپ کو صلیب پر کھینچنا، ان تمام خواہشوں کو، ان رغبتوں کو، اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہوئے، اپنے جسم کی مرضی کے خلاف جاتے ہوئے ان کو چھوڑنا ہی اپنے بدن کو مصلوب کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے بدن سے ان کاموں کو نہیں نکالیں گے، ہر وہ خواہش، کلام کہتا ہے کہ خواہش کیا کرتی ہے؟ گناہ کو جنم دیتی ہے۔ خواہش کیا کرتی ہے؟ گناہ کو، اور گناہ کی مزدوری، پھر آپ، میں بدن کی موت کی بات نہیں کرنے لگا، پھر آپ مرتے ہیں۔ روحانی موت جو دوسری موت ہے، جو ابدی موت ہے، جو آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی، میں اس موت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک خادم کو میں نے سنا، اس نے کہا جی فارمولا سمپل سا ہے، 2 دفعہ پیدا ہوں گے تو 1 دفعہ مریں گے، 2 دفعہ پیدا ہوں گے تو 1 دفعہ مریں گے، 1 دفعہ پیدا ہوں گے تو 2 دفعہ مریں گے۔ اب یہ بہت سارے لوگ ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے میسج میں بھی یہ اگزامپل دیا کہ آپ دیکھیے کہ بپتسمے کو بائبل بیان کرتی ہے کہ بپتسمے کا مطلب ہے دفن ہونا۔ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ دفن ہونا۔ اور اسی لیے آپ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 22ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح بھی وہاں پر آ کر، جہاں یوحنا کے جو شاگرد تھے بپتسمہ دیتے تھے، وہیں پر یسوع اور اس کے شاگرد آ کر بپتسمہ دینے لگے۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ تھا، پانی بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ جا کر وہاں پر بپتسمہ دینے لگے، کیونکہ پانی زیادہ تھا۔ مطلب کیا کہ بپتسمے کا پیٹرن یہ ہے، بپتسمے کا نمونہ جو بائبل مقدس اور یسوع مسیح پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری طرح پانی میں ڈپ ہونا۔ دفن تبھی آپ ہو سکتے ہیں۔ میں نے لاسٹ میسج میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ کدی مردہ، کتنے لوگ جڑے قبرستان گئے مردہ دفنان؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ مردہ کیسے دفن کرتے ہیں؟ پوری طرح قبر کھودتے ہیں، پھر اس کے اندر باکس ہے یا ویسے ہی ہے، مردے کو لٹاتے ہیں، اوپر کچھ لوگ آج لکڑی کی پھٹیاں لگا دیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ سلیپیں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، تب مردہ دفن ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ قبرستان جا کے مردے نو پنجے لمے پا کے وہ متھے تے ٹیم رکھ کے آ جاؤ تو مردہ دفن ہو جائے گا؟ تو یہ جو گلاس کے اندر انگلی ڈبو کے اور ماتھے پہ کراس کا نشان بنا کے کہہ دیتے ہیں جی بپتسمہ ہو گیا، وہ ایسے ہی دفن کرنا ہے جیسے کسی کو زمین پر لٹا کے اس کے ماتھے کے اوپر آپ ایک اتنی سی مٹی کی ڈھیلی رکھ کے آ جائیں تو بولیں جی بپتسمہ یہ دفن ہو گیا۔ بائبل کے کلام کے مطابق جو بپتسمہ ہے وہ پوری طرح پانی میں ڈپ ہونا ہے۔ ہلیلویا۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے باقاعدہ پانی میں بپتسمہ لے کر آپ کو ڈپ ہو کر
کلام میں آپ متی کی انجیل اگر آپ اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے آگے پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر آئے، پانی سے، تو لکھا آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور ایسے ہی یسوع مسیح جب آپ بیپٹائز ہوتے ہیں تو آپ یسوع مسیح میں جب شامل ہو جاتے ہیں، آپ اور یسوع کی بلڈ لائن سیم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے یسوع مسیح خدا کا بیٹا، پھر ویسے ہی آپ بھی خدا کے بیٹے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اس پاک سیکرمنٹ کو، جو چرچز اور جو ڈینومینیشنز اس پاک سیکرمنٹ کو جو ہے وہ مانتی ہیں، اسے پورا کرتی ہیں، اور یہ ساری برکتیں جو کلام میں لکھی ہے، آپ مرکز کی انجیل 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھ کے دیکھیں کہ لکھا کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور نجات پانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے، اور وہ ہلاک کرنے والی چیز بھی پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ آپ کلام کو پورا کریے، کلام آپ کو ان تمام برکتوں سے نواز دے گا جو کلام میں آپ کے لیے ہیں، لیکن ہر برکت کا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے آپ گناہ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو پاک روح گائیڈ نہیں کرے گا۔ جب آپ روح اور آگ سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب خدا کا روح آپ کے اندر آ کر رہنا شروع ہو جاتا ہے، تب وہ آپ کو ہر غلط کام سے روکتا ہے، پھر آپ گناہ نہیں کرتے۔ لکھا نا آپ یوحنا کا پہلا خط 5 باب اور 18ویں آیت میں لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا۔ مطلب آپ جب پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ بھی خدا سے پیدا ہو گئے، اور پھر آپ کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح، اس کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ جب آپ گناہ نہیں کریں گے پھر آپ کی موت نہیں ہوگی، دوسری موت، دوبارہ بار کہتا ہوں۔ لکھا ہے آپ رومیو 8 باب اور اس کی پہلی دوسری آیت پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پس جو مسیح یسوع کے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کن پر سزا کا حکم نہیں؟ جو مسیح یسوع کے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے انہیں گناہ اور موت سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ زندگی جو یسوع مسیح ہے، اس نے صلیب کے اوپر اپنی جان دے کر آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر اس حکموں کی دستاویز کو، اس شریعت کو ختم کیا، آپ کے گناہوں کو اس نے مٹا دیا۔ اگر آپ عبرانیوں 9 باب کی 26ویں آیت پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس نے زمانوں کے آخر میں اپنے آپ کو ایک بار قربان کیا تاکہ گناہ کو مٹا دے۔ اب گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسیح کے یسوع میں اپنے آپ کو قبر رکھیں گے تو آپ کا گناہ باپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو دنیا کی عیش و عشرت میں مصروف رکھیں گے، آپ اپنے آپ کو یسوع کے خون میں چھپا کے نہیں رکھیں گے تو ضرور ہے کہ آپ کا انجام برا ہو۔ اگر آپ ہر وقت اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یسوع میرے لیے مرا ہے اور اب میں نے یسوع کے لیے زندہ رہنا ہے، گلی باتیں نہیں، عملاً۔ میرے ساتھ ایک DH میں لڑکا کام کرتا ہے، ہر وقت وہ کلام کی باتیں کرتا ہے، ہر وقت جی یسوع آنے والا ہے، خود نسوار رکھتا ہے۔ میں نے تو ڈانٹ کے کہا کہ تم تو خود بچے ہوئے نہیں، تم دوسروں کو کیا پرچار کرتے ہو؟ پہلے خود تو نمونہ بن، اپنے آپ کو بچا، پھر ان کو دکھا کہ میں بچ گیا ہوں۔ 6 سال سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں، کہہ دے گا جی بس میں چھوڑ دوں گا، لیکن نہیں۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ اچھی باتیں ہیں بیکار، اچھے کام جو نہ۔ عملاً
کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع تخت عدالت پر بیٹھے گا تو لکھا ہے کہ پھر کتابیں کھولی گئیں. کون سی کتابیں؟ جن میں آپ کے کاموں کا حساب لکھا ہوا ہے. لکھا پھر کتاب حیات کھولی گئی، اور جن کے نام اس میں لکھے ہوئے نہ ملے انہیں موت کو اور عالم ارواح کو آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، اور یہ دوسری موت. اگر آپ اس دوسری موت سے جو روح کی ہے اور فور ایور ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ پانی کا بپتسمہ لینا کوئی رسم نہیں ہے، آپ کو پرماننٹ توبہ کرنی ہے. اب لوگ پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد سمجھتے ہیں جی ہونا سی نجات یافتہ ہو گئے، جو مرضی کری جاؤ. ایسا نہیں ہے. آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہو کے اپنی زندگی کو گناہ سے مبرہ رکھنا ہے. آپ کو چرچ کے ساتھ جڑے رہنا. اب بہت سے لوگ ہیں بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چرچ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی میں گھر پہ اکیلا ہی ہم دعا کر لیتے ہیں. تو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی یہ پنجابی میں ہم جیسے کیا بولتے ہیں کڑھائی یا دابڑا، آپ اس کے اندر آپ نے کبھی کوئلے جلائے ہوں. جب وہ کٹھے ہوتے ہیں تو وہ جتنے زیادہ مرضی جل رہے ہوں، آپ ان میں سے کوئی ایک کوئلے کو علیحدہ کر کے رکھ دیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد بجھ جائے. ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو کلیسیا کے ساتھ متفق ہو کر یہ 2.5-3 گھنٹے کی جو عبادت کرنے کے بجائے وہ کہتا ہے جی میں گھر میں بیٹھا پوری طرح کلام سن رہا ہوں، یا میں چرچ نہیں جاتا، میں گھر پہ ہی عبادت کر لیتا ہوں. ان کا حال اس بجھے ہوئے کوئلے کی مانند ہو جائے گا. اگر وہ اپنے آپ کو کلیسیا سے اور راست بازوں سے اور مقدسوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر دعا کرنے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں تو ان کا انجام اچھا نہیں ہے. ہلیلویا. تو میرا ایمان یہ ہے کہ آپ جب پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ اپنی پرانی انسانیت کو وہیں پر نیچے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ایمان یہ ہے کہ آج سے میں نے گناہ نہیں کرنا. اب دیکھیں نعمان کوڑی کو جب علیشا نے کہا کہ جا کے دریا یردن میں 7 بار غوطہ مار، اب وہ پانی میں شفا نہیں ہے، شفا ہے خدا کے حکم میں. شفا ہے خدا کے نبی کے، جو نبی ہے اس کے منہ سے جو باتیں نکلی ہیں ان کو پورا کرنے میں، جو وہ کلام خدا کا آپ تک پہنچاتا ہے. اگر آپ اس کلام کو پورا کریں گے تو ہی آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. آپ کلام کو پورا کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنے بدن کو تکلیف دینی ہے. جب آپ تکلیف دے لیں گے اپنے بدن کو اور مسیح کے ساتھ کامل بن کر چلنے کی کوشش کریں گے، تب آپ جانیں گے کہ واقعی مسیح اندر جب آ جاتا ہے تو سوچ بدل جاتی ہے. سارا کام سوچ کا ہے. جب آپ کی سوچ پاک ہو جائے گی، سب سے پہلے سوچ آتی ہے کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے. سوچ ہی آپ کو آگے لے کے چلتی ہے. آپ کی جب سوچ پاک ہو جائے گی تو اب آپ کچھ بھی غلط کرنے سے ضرور باز رہو گے. ہلیلویا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آج اس ایمان کے ساتھ بیپٹائز ہوں کہ آج جو جس طرح مسیح قبر میں گئے، میں بھی آج اپنی پرانی زندگی سمیت اس پانی کے اندر جا رہا ہوں. جیسے مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے ویسے ہی میں بھی آج نئی پیدائش لے کر زندہ ہو جاؤں گا اور مسیح کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزاروں گا. خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین.